बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबका खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर हकीम नासिर अली केयर बियॉन्ड बाउंड्रीज़ में। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक असल में होना चाहिए था इल्मुल अदद, लेकिन पिछली वीडियो के बाद में बहुत सारे इतने सवालात आए जिसकी वजह से मुझे टॉपिक चेंज करना पड़ा। सारे सवालात के अंदर सिर्फ 3 ही पॉइंट उभर कर आए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है औरतों के मुतालिक, क्या औरत अमलियात कर सकती है, अगर कर सकती हैं तो उनकी गाइडलाइंस क्या हैं, वज़ाइफ किस तरह करें, एक है। और दूसरी पॉइंट है अमलियात के बारे में बहुत सारे लोगों को गलतफहमियाँ हैं, बहुत सारे लोग इसे बुरा समझते हैं और बहुत सारे लोग सवालात भी नहीं पूछना चाहते इसकी वजह से। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ अमलियात सिखाते हैं। जी नहीं, हम सिर्फ अमलियात नहीं सिखाते हैं, यहाँ पर उसके साथ में और भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट है, इसके अंदर हम NLP के बारे में भी बात करेंगे। NLP भी सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि NLP है क्या। तो तीसरी वीडियो जो होगी वो NLP भी होगी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP जो है हिप्नोथेरेपी की एक पार्ट है। दिमाग को प्रोग्राम किस तरह किया जाए, इसको NLP कहते हैं। तो तीसरी वीडियो जो होगी वो NLP भी होगी। तो आज की जो पहली वीडियो है, अभी की जो वीडियो है, हम इसके ऊपर मसूरात के मुतालिक बात करेंगे, ख़वातीन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने डॉट गेजिंग की प्रैक्टिस दी थी तो पहला सवाल जो आया था वो एक ख़वातीन से ही था, क्या औरत डॉट गेजिंग की प्रैक्टिस कर सकती है। इसी तरह ज़्यादातर सवालात जो आए वो मसूरात की तरफ से ही आए हैं। जैसे मैंने सूरह इखलास का वजीफ़ा दिया तो व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे सवालात आए और कमेंट सेक्शन में भी सवाल आता है ख़वातीन के मुतालिक। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिए जाए इसके ऊपर, ताकि आने वाले वक्त में जब ख़वातीन हमारे साथ जुड़ेंगी तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, उनको सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी से देख करके आगे बढ़ सकती हैं। देखिए नाज़रीन, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में सवालात किया करें, क्योंकि आपके एक सवाल से क्या होता है, हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो जाता है। जैसे अभी मुझसे ये सवालात किए गए, अब देखिए मैं उन सवालात के जवाब दे रहा हूँ, लेकिन इसमें कई लोगों का फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिचकिचाते हैं, जैसे मैंने कहा कि अमलियात के बारे में गलतफहमी बैठी हुई है लोगों के दिमाग में, इस वजह से वो सवाल नहीं करते हैं, शर्माते भी हैं, सवाल नहीं कर पाते। जब कोई एक सवाल पूछता है, जब उसका जवाब दिया जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप सवालात किया करें, जो भी डाउट हो, जो भी पूछना हो तो आप पूछ लिया करें, ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए नाज़रीन, इस्लाम के अंदर जो भी शुरुआत हुई है वो ख़वातीन से ही हुई है। दीन में जो पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो एक ख़वातीन ही थी, अम्मा खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस्लाम में जो पहली शहादत हुई थी वो एक औरत की ही हुई थी। इसी तरह जब इराक़ के अंदर में हमारे आखिरी खलीफा को शहीद कर दिया गया था, तब जब वबाल आया था मुसलमानों पर, उस वक्त में भी अल्लाह ताला ने औरतों से बहुत काम लिया था, बहुत बड़ा किरदार निभाया है औरतों ने। कभी तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे दीन के अंदर देखिए कितनी प्यारी बातें सिखाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो यह है, ये कहा जाता है कि मर्द अगर कुछ सीखता है तो उसकी दहलीज पर ही महदूद होता है, दहलीज पर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब औरत कुछ सीखती है तो उसकी नस्लों में आता है, उसकी नस्लों तक चलता है, ये उसकी नस्लों में उतर जाता है। उसी तरह हमें बताया जाता है कि माँ की गोद जो है वो पहला मदरसा है। बच्चा जो कुछ भी पढ़ लिख कर निकलता है, जो भी बेसिक जो होता है वो माँ की गोद से ही सीखता है। आप सोचेंगे मस्तूरात के लिए ये कितना ज़रूरी है और कितना अहम है। देखिए, सारी फसाद की जड़ जो है वो हमारा दिमाग है। जब आप ये जान लेंगी कि दिमाग की ताकत क्या है और इसको, इन ताकतों को किस तरह जगाया जा सकता है और इन ताकतों को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह हम प्रेजेंट माइंड रह सकते हैं, किस तरह हम अपने दिमाग के ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह हम सुपर नेचुरल पावर्स को हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप जान जाएंगी तो आप अपने बच्चों को बचपन से इस लाइन पर ट्रेन करेंगी, क्योंकि सारी जनरेशन की ज़िम्मेदारी आपके हाथ में होती है। आने वाला जो हमारा मुस्तक़बिल है हमारे बच्चों का, वो आपके हाथ में होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें खुद सीख लेंगी तो आप बाकायदा अपने बच्चों को सिखाएंगी
سوچیے اگر بچوں کو ہم بچپن سے ہی اس لائن پر ٹرین کریں گے تو ہمارے بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ سپر جینیس بنیں گے. عورتوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. ہمارے بچوں کی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے، اور زیادہ تر ذمہ داریاں مسورات کے اوپر ہی ہوتی ہیں، اور زیادہ ڈپریشن کی شکار بھی یہی ہوتی ہیں. مجھے بہت اچھا لگا پچھلی بار کمنٹس میں مسورات کے ہی بہت سارے کمنٹس آئے، جس کے اندر ایک خواتین نے کہا تھا کہ ڈاٹ کی پریکٹس کے بعد میں ان کو بہت فائدہ پہنچا ہے. وہ کبھی بھی آ کر کے سر کے درد کی شکار رہتی تھیں، لیکن جب سے ڈاٹ کی پریکٹس کی ہیں تو الحمدللہ ان کے سر کا درد کم ہو چکا ہے. اور ایک خواتین تھیں جو کمنٹس سیکشن میں بتا رہی تھی کہ ان کو بلڈ پریشر کی بہت خطرناک بیماری تھی. بلڈ پریشر سے ان کو بہت ساری شکایتیں اور بہت ساری دوسری بیماریاں پیدا ہو رہی تھیں بی پی کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے. جب سے انہوں نے ڈاٹ کی پریکٹس اسٹارٹ کی ہے تو الحمدللہ اب ان کا بی پی نارمل رہنے لگا ہے. اصل میں بی پی کا جو کنیکشن ہے وہ آپ کے ٹینشن ڈپریشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ ٹینشن اور ڈپریشن کو کنٹرول کر لیں گی، اس کو ڈاؤن کر لیں گی، تو آٹومیٹکلی آپ کی بی پی نارمل ہو جائے گی. اور اسی طرح میں یہ جو بتا رہا ہوں یہ خواتین کے ہی جواب ہیں جو مجھے واٹس ایپ میں آئے ہیں. اور ایک خواتین بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر کی پریکٹس جب سے کرنا شروع کیا ہے تو الحمدللہ نماز میں اتنی توجہ، اتنی خشوع و خضوع، اتنا سکون ملتا ہے کہ آج نماز پڑھنے میں اصل مزہ آ رہا ہے. آج پتہ چل رہا ہے کہ نماز اصل میں کیا ہے. ہر دیکھنے والے سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، ہر دیکھنے والا مرد عورت جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ سوال ہے. ہم اپنی باڈی کو ریڈی کرنے کے لیے ہم جم جاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، باڈی کا ایکسرسائزز کرتے ہیں، پریکٹسز کرتے ہیں ہماری باڈی کو بنانے کے لیے. اور عورتیں آ کر کے بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں، کتنا اپنا وقت لگاتی ہیں، کتنا اپنا پیسہ لگاتی ہیں، کتنی اپنی توجہ لگاتی ہیں، کتنی اپنی نالج لگاتی ہیں بننے سنورنے میں اور اپنے آپ کو نکھارنے میں. اچھی ڈائٹس کھاتے ہیں ہم، طاقت والی چیزیں ہر وقت سرچ کرتے رہتے ہیں نیٹ کے اوپر کہ کیلوریز کس میں زیادہ ہے، پروٹین کس میں زیادہ ہے، یہ وٹامن کس میں ہے، وہ وٹامن کس میں ہے، یہ منرلز کس میں ہے. کیا کبھی آپ سب سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، اب سب سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، کیا کبھی آپ نے 1 روپیہ اپنے دماغ کے لیے خرچہ کیا؟ کیا کبھی آپ نے 10 منٹ اپنے دماغ کو صحت مند بنانے کے لیے، اس کو ہیلتھی بنانے کے لیے، اس کو صحیح رکھنے کے لیے آپ نے 10 منٹ اپنی زندگی کے کبھی دیے ہیں؟ کسی کی عمر 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال تک چلے گئے. میں سب سے سوال پوچھ رہا ہوں، کیا آپ نے کبھی 10 منٹ دیے ہیں اپنے دماغ کو، اپنے دماغ کے لیے؟ جبکہ یہ جسم کا ایک مین اعضا ہے. اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے دماغ سے ہو رہا ہے، لیکن کبھی آپ نے اپنے دماغ کے لیے وقت دیا ہے؟ یہاں پر جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے دماغ کے لیے کچھ وقت نکال رہے ہیں اور اس کی طاقتوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی طاقتوں کو ہم کس طرح استعمال کریں، کس طرح اس کو جگائیں اور کس طرح اس کو استعمال میں لائیں، ہم یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے خواتین کے لیے تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، بڑے بڑے بزرگوں کے، بڑے بڑے اولیاء اکرام کے آپ قصے واقعات اٹھا کر کے آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے. ان کی کامیابی میں ان کی والدہ کا ہاتھ رہا ہے. بابا فرید شکر گنج قدس اللہ سرہ العزیز بنے تھے ان کی والدہ کی وجہ سے. آپ سب کو شاید یہ واقعہ پتہ ہوگا، ان کی والدہ جانماز کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی. ایسے ہی اب سارے اولیاء اکرام کے واقعات اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر ان کی ماؤں کی بہت محنت رہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. خواتین کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اگر پہل کریں گی تو آپ کے ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی جڑیں گے. ایک تو آپ خود اپنی مدد کریں گی، دوسروں کی بھی مدد کریں گی، پلس آپ کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ جڑیں گے بھی. تو پلیز میری آپ سب سے عزیزانہ گزارش ہے کہ سب سے زیادہ اہم مسورات کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اکثر دیکھیے بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، خواتین پریشان رہتی ہیں.
بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، خواتین پریشان رہتی ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، خواتین پریشان رہتی ہیں، بیماریاں ہیں، خواتین پریشان رہتی ہیں، اور اکثر اور بیشتر کیا ہوتا ہے، عملیات کی طرف جاتی ہیں، عاملوں کی طرف جاتی ہیں۔ عاملوں کی دکان ہی آج مستورات کی وجہ سے چل رہی ہے، اور زیادہ تر عملیات سے متاثر بھی مستورات ہی ہوتی ہیں۔ 90% جو مستورات کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اسپریچول بیماریاں ہوتی ہیں، یا تو پھر دماغ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا تو پھر اسپریچولی ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ آپ چھان کر دیکھ لیں، میں NLP کے بعد میں باقاعدہ آ کر کے ایک ٹاپک پر ڈسکس کروں گا جس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کی وجہ سے کتنی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور دماغ کی وجہ سے کتنی ساری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ وہ میرا انشاءاللہ چوتھا ویڈیو ہوگا۔ یہ پہلا ہے، دوسرا عملیات کے اوپر ہوگا، تیسرا آ کر کے NLP پہ ہوگا، اور چوتھا میں دماغ کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا کہ کتنی ساری بیماریاں اس دماغ کی وجہ سے ابھرتی ہیں اور کتنی ساری بیماریاں دماغ کی وجہ سے، تھوڑی سی مختصر میں بات کروں گا کہ کتنی ساری بیماریاں دماغ کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ خود جان لیں گے تو آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکے گا، آپ خود اپنا کام کر سکتی ہیں۔ عملیات کا اگر آپ عملیات کر بھی نہیں رہی ہیں تو اگر آپ کو عملیات کا بیسک نالج ہے تو آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ آپ خود ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، کیا یہ جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، یا ذہنی بیماری ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ خود کیلکولیٹ ڈائگنوز کر سکتی ہیں، آپ خود اس کا علاج بھی کر سکتی ہیں۔ اسپریچول ہے تو اسپریچولی، اگر مینٹلی ہے تو مینٹلی، اگر میڈیکلی ہے تو میڈیکلی۔ بہت ساری چیزوں سے آپ بچ بھی جائیں گی، بہت فائدہ ہوگا اگر مستورات اس چیز کو سیکھیں گی تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور کوشش کریں ان ساری باتوں کو جاننے کی اور سیکھنے کی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے گائیڈ لائنس کے اوپر کہ مستورات کے لیے گائیڈ لائنس کیا ہے۔ گائیڈ لائن سے اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، پچھلی بار جب میں نے سورہ اخلاص کی اجازت دی تھی اس وقت میں نے یہ پوائنٹ ڈسکس نہیں کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ کو میں آپ ڈسکس کر لوں۔ دیکھیں، ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں، جب بھی کوئی وظائف کرتے ہیں، شاید میں آگے یہ بات بولنے کے لیے بھول جاؤں، اسی لیے میں یہ پوائنٹ ابھی بتا رہا ہوں، آپ سب اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ ہم جب بھی کچھ بھی وظیفہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہماری نیت صرف ایک ہی ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس۔ دوسری کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے ہماری۔ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس۔ پڑھنے کے بعد میں آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہیں آپ حاجت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کی نیت ایک ہی ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی پچھلی مرتبہ جو میں نے سورہ اخلاص کی اجازت دی ہے وہ میں نے کھلی اجازت دی ہے۔ کھلی اجازت مطلب ہم یہاں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم سورہ اخلاص 360 کی عدد میں اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا پروناؤنسیشن اور ہماری اسپیڈ صحیح ہو جائے، ہمارا پروناؤنسیشن صحیح ہو جائے، ہمارا کنسنٹریشن صحیح ہو جائے۔ کنسنٹریشن اور توجہ جب تک آپ پڑھ رہی ہیں، جب تک آپ کی توجہ آپ کی پڑھائی پر نہیں ہے تو پھر اس کا زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ثواب تو ملے گا لیکن دوسرے فائدے اس میں نہیں ہوں گے۔ اسی کے لیے پہلے اپنی توجہ کو سیدھا کریں، ڈاٹ کی پریکٹس کریں میکسیمم، کم سے کم۔ اگر آپ مراقبہ نہیں کر سکتی ہیں، حفظ دم نہیں کر سکتی ہیں، جو میں نے بگنر کی ایک پلے لسٹ بنائی ہے، وہ پلے لسٹ کے اندر یہ تینوں ویڈیو موجود ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کم سے کم اتنی کوشش کریں کہ آپ نقطہ بینی کے اوپر پریکٹس کریں جس سے آپ کی توجہ، آپ کا کنسنٹریشن، آپ کا فوکس گین ہو جائے۔ تو آپ جو پڑھ رہی ہیں تو آپ کا دماغ، جیسے اب ہم کچھ پڑھتے ہیں، جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں تو 10 چیزیں ہمارے دماغ میں چلنے لگتی ہیں، جسے ہم وسوسہ کہتے ہیں کہ ہزاروں وسوسے آتے ہیں حضرت، ہم کنسنٹریشن نہیں کر پاتے۔ اسی لیے تو میں نے اسٹارٹنگ میں پریکٹس کروائی ہے کہ وسوسے ختم ہو جائیں، ایک دم خوش و خصوصی کے ساتھ میں آپ جو بھی کر رہی ہیں خوش و خصوصی کے ساتھ میں پڑھیں۔ ایک بار دعا کریں، دعا قبول ہو جانی چاہیے، ایک ہی بار میں کام ہو جانا چاہیے، دوسری بار اٹینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے ہماری توجہ، کنسنٹریشن اور فوکس کو ہم کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ تو سورہ اخلاص توجہ کے ساتھ میں آپ پڑھیں گے، لیکن جب مخصوصہ ایام ہوگی، مخصوصہ ایام کے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ طاق عدد میں پڑھیں گی، 3، 5، 7، 9، 3 سے 9 تک، اور زبان سے نہیں پڑھیں گی، دل سے پڑھیں گی۔ مطلب اپنے منہ کو بالکل بند کر دینا ہے، اپنی زبان کو اوپر طارق پہ لگا دینا ہے، اور بس ایسے اندر پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا ہے، اپنے مخصوصہ ایام میں۔
جب مخصوصہ ایام ختم ہو جائیں، فار ایگزامپل آپ نے 15 دن تک پڑھا اور اس کے بعد میں آپ کے مخصوصہ ایام سٹارٹ ہو گئے، تو آپ کیا کریں گے؟ 15 دن کے بعد میں اس کو روک دیں گی، 360 کی عدد میں نہیں پڑھیں گی، روک دیں گی، صرف طاق عدد میں دل میں پڑھیں گی۔ جب آپ کے مخصوصہ ایام ختم ہو جائیں، جب آپ کی نماز شروع ہو جائے، تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو نارملی اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو وہ کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ نے 15 دن مکمل کیے تھے، تو ابھی جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو وہ 16th ڈے ہوگا، مطلب جو کورس 40 ڈیز کا دیتے ہیں وہ 47 ڈیز کا ہو جائے گا۔ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی کمی پیشی بھی نہیں آئے گی۔ جو فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے وہی فائدہ آپ کو بھی پہنچے گا۔ تو یہ مخصوصہ ایام کے گائیڈ لائنس ہے۔ اسی طرح جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فار ایگزامپل سورہ اخلاص کی اگر میں نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اجازت دی ہے، تو سورہ اخلاص کی جب اجازت دیتے ہیں تب بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو آپ کے 15 دن ختم ہو گئے، مخصوصہ ایام شروع ہو گئے، روک دیں، پھر جب نماز شروع ہو جائے تو پھر اسٹارٹ کریں، وہ 16th ڈے ہوگا۔ میرے خیال سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی ڈاؤٹ رہے گا تو آپ مجھ سے سوال کر کے کمنٹس میں پوچھ لیں۔ اور دوسری ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، مسورات کے دل میں ایک ڈاؤٹ رہتا ہے، کیا خواتین عملیات کے اندر کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، ترقی حاصل کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، ترقی اور کامیابی عورت یا مرد کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ ترقی اور کامیابی آپ کا انٹرسٹ، آپ کا یقین، آپ کا فوکس، آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ جتنی محنت کریں گے، جتنا آپ متقی رہیں گے، آپ کا جتنا تقویٰ رہے گا، جتنا آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت کریں گی اور یہ کام کریں گی، اتنا کامیابی ملے گی۔ تو کامیابی کا جو تھرمامیٹر ہے وہ عورت یا مرد کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ آپ کا انٹرسٹ، آپ کا یقین، آپ کی فوکس، آپ کا تقویٰ، ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرے خیال سے میں نے سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے ہیں۔ اگر پھر بھی مجھ سے کچھ مس ہو گیا ہو، کچھ بھول چک ہو گئی ہو، تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال پوچھیں۔ سوال سے بہت سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هو الله أحد مدد الله مدد مدد الله مدد